अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीर हाउस बरी इमाम इस्लामाबाद। नाजरीन, पीर हाउस बरी इमाम सरकार में हर रोज़ अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। अफ्तारी के बाद लंगर भी तकसीम किया जाता है। लंगर में मुकामी और दूर दराज से आए मेहमानों की बड़ी तादाद शिरकत करती है। पीर हाउस बरी इमाम सरकार में हर रोज़ मुख्तलिफ मेन्यू के मुताबिक लंगर तैयार किया जाता है, जिसकी निगरानी पीर साहब खुद करते हैं। आवाम की बड़ी तादाद को कंट्रोल करने के लिए यहाँ की इंतज़ामिया हर वक्त मुतहरक नज़र आती है। अल्लाह की मदद है। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इधर पीर हाउस बरी इमाम में अफ्तारी भी होती है और लंगर भी होता है, और वसी तादाद में होता है। अल्लाह की मेहरबानी से 1500-2000 बंदा डेली का लंगर भी करता है, अफ्तारी भी करता है, और अल्लाह ही चलाता है। मैनेजमेंट में आप होते हैं तो मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? जी, कोई मुश्किल नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो खुशी होती है ड्यूटी करना, और ये मसाकीन जो भी लोग आते हैं सारे, उनकी खिदमत करना हम फ़ख्र समझते हैं, और कोई मुश्किल नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आता है। पीर साहब बिला किसी तफरीक सबके दरमियान बैठकर लंगर और अफ्तारी का एहतमाम करते हैं। या इलाही वसीला पेश करने हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपनी आले पाक कमो बेश लक 24,000 अम्बिया कराम, पंजतन पाक शहीदान करबला, इमामैन पाक मासूमीन अलैहिस्सलाम, जुमला औलिया कराम, हज़रत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर सैयद इमाम अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। या इलाही रोज़े इन सूरत असन इस हाज़रीन अपनी पाक बारगाह च कबूल मंजूर फरमाओ। कबूल मंजूर फरमा कर या इलाही असन वालदैन नल, असन औलाद नल, असन भैन भाइयां उन्होंने औलाद नल, दीगर आयज़ा क़ुरबा, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार अजीज़, जितने भी मुतवस्सलीन, मुरीदीन, खादमीन, मुतल्लिकीन ते मुलाज़मीन, सब नल करम व खैर मामला फरमाओ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली जमील मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बादल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पीर सैयद हैदर अली गिलानी साहब ने हमें बताया कि रमज़ान चूँकि बरकतों का महीना है, इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें ख़ास व आम में कोई फ़र्क ना रहे। रमज़ान शरीफ का मकसद जो हम लोग समझने से कासर हैं, हम ये समझते हैं कि हमने सिर्फ भूखा रहना है, प्यासा रहना है, और शायद हमारा ये अमल अल्लाह को पसंद आ जाएगा। जबकि इसका जो असल मकसद था रमज़ान शरीफ का, वो कुछ यूँ था कि जब एक इंसान ख़ुद भूखा और प्यासा रहेगा, तो उसको दूसरे की भूख और प्यास का एहसास होगा। तो जब वो ख़ुद इस भूख और प्यास के दौर से गुज़रेगा, दूसरे का एहसास करते हुए, तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में जब रमज़ान शरीफ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो इसका जो भी उसने सीखा रमज़ान के दौरान, उसका इतलाक़ वो आम दिनों पे करेगा। हमारे यहाँ पर इस चीज़ को एक तमाम लोगों को एक साथ बिठाने का मकसद ये था कि रमज़ान शरीफ चूँकि अल्लाह का महीना है और बेबहा बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, तो इस महीने में ख़ास व आम में फ़र्क ना रहे, उन्हें एक ही जगह पर बिठाया जाए और एक तरह की इफ्तारी दी जाए। और हमने इसको कोशिश किया कि ख्वाह हम ख़ुद वहाँ पर बैठे हों या दीगर हमारे कोई मेहमान आए हों, हमने कोशिश की है कि वो मुस्तहक़ीन के साथ बैठकर एक ही दस्तरख़्वान के ऊपर करें। तो ये हमारी तरफ से कोशिश थी कि हम ख़ुद भी इसको करें और दूसरों को भी इस पर अमल करने के ऊपर राग़िब करें, क्योंकि नेकी का प्रचार करना ये कुरान से साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इस चीज़ का इरशाद फरमाया कि जब तुम नेकी करो, ख़्वाह दिन को करो, रात को करो, छुप के करो या एलानिया करो। तो एलानिया करने का मकसद ये होता है कि आप दूसरों को रग़बत दिलाएँ कि वो भी इस तरफ आएँ और इस नेकी के अमल में हिस्सा लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो हर चीज़ माफ़ कर देंगे, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि मज़ारात के ऊपर लोग सजदे भी करते हैं, तो आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं?
دیکھیں ایک بڑا واضح حکم ہے کہ انما الاعمال بالنیات ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح انسان کی تمام عبادات اور اس کے عقائد کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دربار یا مزار پر جا کر جھکتا ہے اور اس نیت سے جھکتا ہے کہ معاذ اللہ میں اسی کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور میرے تمام دکھوں کا مداوع یہ ہستی کرے گی اور میں اس کو سجدہ تعظیمی یا حقیقی کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو پھر تو وہ سجدہ ہے جس کی قطعی طور پر معافی بھی نہیں ہے، اور وہ شرک عظیم ہے، ظلم عظیم ہے سوری۔ لیکن اگر ایک شخص کسی مزار پہ جاتا ہے اور اس کا وہاں پر عقیدت کا اظہار کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے، ہر شخص کا ایک طریقہ کار نہیں ہوتا، کچھ لوگ جاتے ہیں وہ دور سے سلام کرتے ہیں، کچھ ہاتھ سے لگا کے اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور کچھ عملاً بوسہ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے اس کو چومنے کے بعد اپنی آنکھوں کو وہاں پر لگاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ سجدہ کریں، وہ دراصل اس بزرگ ہستی کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھنے کا ایک اعادہ کرتے ہیں۔ تو ہر چیز کو اپنے تئیں شرک کے زمرے میں نہیں لانا چاہیے جب تک آپ کے پاس مکمل علم نہ ہو۔ مولا علی سرکار کا فرمان ہے کہ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ میں ذاتی طور پر اس چیز کا قائل ہوں کہ جب آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ آپ کے کچھ ایک عمل کرنے سے بہت سے لوگ ڈی ٹریک ہو جائیں گے، ہدایت سے ہٹ جائیں گے، یا اس چیز کو ایک غلط سائڈ پہ لے جائیں گے، تو آپ بہتر ہے وہ عمل نہ کریں۔ اگر میرے کسی دربار پہ جا کے یہ عمل لوگوں کو اس طرح سمجھ میں آئے کہ یہ پیر صاحب نے جو وہاں پر جا کے بوسہ دیا اس کا مطلب سجدہ ہے، تو مجھے چاہیے کہ اگر وہاں پر ایک لوگوں کا بڑا ہجوم موجود ہے تو میں اس ہجوم کے سامنے ایسا عمل نہ کروں، کیونکہ ہر شخص میرے اس عمل کو مختلف آسپیکٹ سے دیکھے گا، اس کی پرسیپشن پاور جو مختلف ہوتی ہے ہر شخص کی، تو جب وہ ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کو سجدے کے زمرے میں لے جائے۔ تو ایسے میں جو لوگ صاحب علم ہیں یا جو صاحب عقل ہیں، صاحب فہم، ان کو چاہیے کہ ایسے معاملات سے اجتناب کریں۔ لیکن قطعاً ہم اس کو نہ تو ہم اس کی کسی کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ ایسا عمل کرے۔ دربار پہ جا کر سلام کرنے کا مختلف طریقہ ہے، وہ سلام کر کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کے جو دعا کرنی ہے دعا میں اللہ سے مانگے، ان کا وسیلہ دے کے مانگے، یہ عمل بالکل جائز ہے۔ بوسہ ہاتھ لگا کے اس کو بوسہ دے، وہ بھی عمل جائز ہے، بوسہ بھی دے سکتا ہے، بزرگ ہستی ہیں جیسے ہم اپنے ماں باپ کے پاؤں چوم سکتے ہیں تو ان بزرگ ہستیوں کے بھی ہم قبر مبارک کو چوم سکتے ہیں۔ اس قبر کو آپ حاجت روا اگر مان لیں تو یہ شرک اس میں آتا ہے، تو قطعاً اس چیز کی نہ اجازت ہے اور نہ ہی ہم اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف درباروں میں خانقاہوں میں قوالی کا انتظام کیا جاتا ہے، تو قوالی میں جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں طبلہ جیسے استعمال ہوتا ہے اور بھی دیگر ایسے ساز بجانے والے انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام میں جائز ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی واضح آیت قرآن کریم میں موجود ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں سختی نہیں ہے اور میں نے گمراہی کو رشد و ہدایت سے علیحدہ کر دیا۔ اب ایسے ہوتا ہے کہ اسی قرآن کریم میں جا بجائے ایک لفظ بالمعروف کا استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی جو بھی لکھے گئے ہیں وہ لکھے گئے ہیں اور دستور کے مطابق۔ تو یہ ایسے تھا کہ جب اولیاء اللہ نے دیکھا کہ اس معاشرے میں کیا چیز پسند کی جاتی ہے تو ہم کیسے لوگوں کو راغب کر سکتے ہیں اللہ کی طرف، تو وہ جو ایک پیور معاشرہ جو اللہ کو کا سرین انکاری تھا، اس کو جب اس ڈومین میں لانا تھا تو ان کو اس چیز کا سہارا لینا پڑا۔ انہیں دیکھا جس علاقے میں قوالی رائج ہے، انہوں نے اس قوالی کو ہی سامنے رکھ کر اسی دھن اور ساز کے اوپر اللہ رسول کا نام لیا۔ ابھی ایک چیز دیکھیں، ایسے ہے کہ کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال جو ہے نا وہ اچھا ہے غلط ہوتا ہے۔ آپ کے پاس یہ مائک ہے، اس سے اگر آپ دین کا ابلاغ کریں تو بڑا اچھا استعمال ہے، لیکن اسی سے اگر آپ گانے بجانا شروع کر دیں یا کوئی ولگر یا واہیات پروگرام شروع کر دیں تو کیا آپ گناہ گار اس مائک کو کہلائیں گے؟ نہیں، اس کے استعمال کو کہلائیں گے کہ ایک شخص اس کا اچھا استعمال کر رہا ہے، دوسرا غلط استعمال کر رہا ہے۔ انسٹرومنٹ بذات خود بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے۔ میں اس کی آپ کو مزید ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک قلم ہے، ایک قلم سے آپ اگر
لوگوں میں شعور اجاگر کرتے ہیں اپنی خط و کتابت سے، اپنے آرٹیکل سے، تو اس کا مطلب آپ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اسی قلم سے قرآن کریم لکھتے ہیں، بالکل ٹھیک استعمال ہو گیا۔ لیکن اگر اسی قلم سے آپ کوئی واقعات سٹوری لکھنا شروع کر دیں تو کیا آپ کہیں گے قلم کا قصور ہے؟ نہیں، وہ لکھنے والے کا قصور ہے اور اس کے استعمال تک ہے۔ یہ جو انسٹرومنٹس ہیں، اگر یہ انسٹرومنٹ کسی غلط مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جب اس انسٹرومنٹ پہ اللہ رسول کا نام لیا جائے گا وہ تو ویسے ہی پاک ہو جائے گا۔ ہمارا یہ ماننا ہے اور ہمارے اکابرین کا بھی یہ ماننا ہے، ہم اجداد سے سنتے آ رہے ہیں کہ عام انسان وضو اس لیے کرتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، جبکہ حضور جب وضو کیا کرتے تھے تو جس پانی سے وضو کرتے تھے وہ پانی پاک ہو جاتا تھا۔ یہ کیا وجہ تھی کہ حضور نے اس پانی سے وضو کیا اور وہ پانی پاک ہو گیا۔ حضور کے وضو کا پانی صحابہ کرام ضائع نہیں جانے دیتے تھے، ان کی کوشش تھی ہم اس کو استعمال کر لیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ وہی پانی آج اگر ہم استعمال کریں تو کیا کوئی دوسرا شخص استعمال کرے گا؟ قطعاً طور پہ نہیں کرے گا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس انسٹرومنٹ، اس چیز کے ساتھ کون سی ہستی جڑ گئی ہے۔ تو جب کسی انسٹرومنٹ کے ساتھ حضور کی نعت جڑ جائے، حضور کا ذکر جڑ جائے، اللہ کا ذکر جڑ جائے تو وہ تو ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی انسٹرومنٹ کو اللہ رسول کے نام کے پرچار کے لیے استعمال کرنا اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن میں واضح فرمایا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فرقوں میں بھی بٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں، دین کو جو سمجھنا نا، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ دین کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے وہ حلقہ جو ممبر رسول کو استعمال کر رہا ہے یا مختلف چینلز پہ بیٹھا دین کا ابلاغ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دراصل دین کا ابلاغ نہیں ہے، وہ ان کے مسلک کا ابلاغ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو جو اصل قرآن کی آیات ہیں وہ بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور یہ وہ جان بوجھ کر نہیں بیان کرنا چاہ رہے، کیونکہ اگر ایسے وہ بیان کر دیں گے تو جو ان کے اپنے مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرما دیا ہے کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ پھر کیا کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے ہیں۔ اور جو ایسا کرے گا، اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ دنیاوی زندگی میں رسوا ہوگا اور بروز محشر سخت سے سخت عذاب میں اٹھایا جائے گا۔ اب اس آیت کی روح سے ہمیں جہاں نماز کو پڑھنے کو فالو کرنا ہے، قرآن کی اس آیت کو، زکوٰۃ والی آیت کو فالو کرنا ہے، حج والی کو کرنا ہے یا دیگر کو کرنا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں واعتصموا بحبل اللہ کو بھی کرنا ہے۔ اور صرف یا تو ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہو کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اگر یہاں تک بات روک دی ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے کہ اللہ نے صرف کہا ہی ہے نا کہ رسی کو تھامے رکھو اور تفرقے میں، اس کے اوپر کوئی اللہ نے عذاب کا اندیہ نہیں دیا، کوئی ایسی سخت سزا نہیں سنائی۔ یہاں پر بھی قصور ان لوگوں کا جو ممبر استعمال کر رہے ہیں، وہ صرف اس آیت کو یہاں تک پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے واضح حکم ہونے کے باوجود تفرقہ ڈالا اور اختلاف میں پڑے، انہی کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب جب تک آپ کسی کو عذاب کا اندیہ نہیں سنائیں گے اللہ کی طرف سے کہ اس کی پنشمنٹ کیا ہے، وہ تو سمجھے گا یہ ایک نارمل سی چیز اللہ نے کہہ دی کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ تو یہ آپ کی وساطت سے ان لوگوں کے لیے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، جہاد بالقلم بالزبان بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ تفرقہ بازی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ دنیاوی زندگی میں رسوا ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ کتاب کی بعض باتوں کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، تمام کو ماننا پڑے گا۔ تو اس چیز کا ابلاغ جب تک مکمل نہیں ہوگا، اس مکمل آیام کا، تو اس وقت تک لوگ یوں ہی دست و گریباں رہیں گے۔ آج کی خصوصی افطاری میں معروف سماجی شخصیت قاسم محمود مغل
چھوٹا ڈان اور ٹک ٹاکر راجہ وسیم نے بھی شرکت کی۔ سجادہ نشین بری امام سرکار پیر علی گیلانی صاحب نے تمام مہمانوں کا بھرپور خیر مقدم کیا۔ تو یہ تھی ناظرین میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے منفرد دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔